आते हैं आप, हर बुराई के पीछे आप नजर आ रहे हैं हमें। यहाँ कोई गिरफ्तारी करता है, हमें पे डंडे पड़ते हैं, हम पे आंसू गैस फेंकी जाती है, हमारी जमानत नहीं होती, हम पे दहशतगर्दी का पर्चा होता है, हमें आप नजर आते हैं। आपका क्या हाल है? बच्चे हैं हम, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हाँ, मार दें लोगों को, टैंक ले आए, तोपे ले आए, वो कर लें, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ये जो चक्कर दे के चूरन बेच के हुकूमत करना, ये नहीं हो सकता। अब पीछे रह के हुकूमत करना, ये नहीं होगा। अब बंदे के मशवरा है कि इमरान रियाज को गिरफ्तार करो, वो उसे हैदराबाद के गिद्दू बंदर में जाना चाहिए या मेंटल अस्पताल लाहौर में जाना चाहिए। इस मुल्क में 10 करोड़ टीवी हैं, इस मुल्क में 10 करोड़ अखबार हैं, आपका भी टीवी है। जिस अहमक को ये नहीं पता कि ये टीवी है, वो वाकई अहमक है। जो अहमक इस टीवी को नहीं मानता, जियो को टीवी मानता और इसको नहीं टीवी मानता, वो अहमक है। कि न्यूट्रल बड़े शर्मिंदा होंगे, न्यूट्रल बड़े परेशान होंगे। ये फ्रॉड अब नहीं चलेगा भाई। इशू तो हमारा और आपका है, हमारी आपने आज़ादियाँ सलब कर ली, हमारी गवर्नमेंट को गिरा दिया आपने। इशू तो हमारा और आपका है, इशू तो मेरा और आपका है कि मेरी 50% हर चीज़ महंगी हो गई। जब इशू मेरा और आपका, इंडिया कहाँ से आ गया भाई? प्री पोल रिगिंग तो हो रही है, उसके होते हुए भी हम 17 से 18 सीटें जीत जाएंगे। इमरान रियाज हो या कोई और हो, पाबंदी अब नहीं लग सकती। एक आवाज़ दबाएंगे, लाख वोट पड़ेगी। जिस बंदे ने इज्जत करानी है, जिस अदारे ने इज्जत करानी है, वो सच बोलना शुरू कर दे, ठीक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KW न्यूज़ के साथ मैं हूँ राना फरहान। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं PP 158 में, जहाँ पर 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पर मियाँ अकरम उस्मान साहब PTI के उम्मीदवार हैं और राना एहसन शराफत नून लीग की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पर 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने जलसा भी किया, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम ने शिरकत की। अब जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। उनसे हम पूछेंगे कि PP 158 में इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है और वो क्या देखते हैं कि 17 जुलाई को अवाम किसको वोट देकर कामयाब करवाती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आप ये बताएं कि इस हलके में इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, क्योंकि सुनने में ये आया है कि यहाँ पर नून लीग जो है वो इंतज़ामिया का पूरा जोर लगा रही है कि किसी भी तरह यहाँ पर इलेक्शन जीता जाए। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बेसिकली इंतज़ामिया और माफिया दोनों इकट्ठे हैं, सिर्फ इंतज़ामिया नहीं है। यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ पे वोट खरीदे जा रहे हैं, वहाँ यहाँ पे लोगों को हरासा किया जा रहा है, दफ्तर बंद कराने की कोशिश की जाती है, लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं। ये सारा कुछ तो हो रहा है। लेकिन पहले हम इलेक्शन जीतते थे उन इलाकों में जो आप कह लें ज़्यादा पोश इलाके हैं, उनमें क्लोज कंटेस्ट होता था, और जो कच्ची बस्ती टाइप इलाके थे या बैकवर्ड एरिया से वहाँ से हारते थे। ये इलाका भी जहाँ हम बैठे हैं, ये धर्मपुरे का इलाका है। धर्मपुरा में तकरीबन 2.5 यूनियन काउंसिल्स हैं, मतलब 2 पूरी यूनियन काउंसिल्स हैं और 3 वार्ड हैं। ये यू कैन से कि तकरीबन 19 वार्ड, अपना 15 वार्ड बनते हैं। सामने मियाँ मीर और आप कह लें कि मियाँ मीर कॉलोनी, ये 2 यूनियन काउंसिल ये हैं। एक वार्ड है कैंट के साथ और एक ये यूनियन काउंसिल है। ये इकट्ठी आलमोस्ट कोई यू कैन से कि कुछ 5 यूनियन काउंसिल्स हैं। ये 5 यूनियन काउंसिल जो हैं रवायती तौर पर हम हारा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मेरी ड्यूटी है, देख लिया मैंने, सारा डिटेल से वर्क करके देख लिया है। अब यहाँ पे जो कच्ची बस्तियाँ थी ना इलाकों में भी, आप कह लें कुछ मिडिल क्लास के लोगों की आबादियाँ हैं और कुछ कच्ची आबादियाँ हैं। कच्ची आबादियाँ जहाँ वोट बिकता है या लोग ख़रीदते हैं या लोग बहुत गरीब हैं, जहाँ राशन वगैरह का ये वो नाम पे गवर्नमेंट को हमेशा वोट मिलता है या ताकतवर लोगों को वोट मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि इन इलाकों में भी PTI इलेक्शन जीतेगी। ये जो कच्ची बस्तियां हैं, जो गरीब तरीन इलाके हैं, जो लोग डिपेंडेंट हैं, मोहताज हैं, वो भी PTI मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दे रहे। सो यहाँ पे हमारी कुछ 70-30, 65-35 यहाँ कहीं मैं समझता हूँ ये करेगा, जो वोट परसेंटेज आएगी। और जो आप कहें पोश एरियाज़ हैं, पोश एरियाज़ में हम ज़्यादा लीड से जीतेंगे। सो मुस्लिम लीग नून की सारी डिपेंडेंसी इन कमज़ोर एरियाज़ पे है। तो कमज़ोर एरियाज़ पे वो समझते हैं कि हम यहाँ से लीड लेके निकलेंगे और उधर से जाके बराबर करके कोई लीड मेंटेन करेंगे, वो नहीं होने जा रहा। सो यहाँ पे बेसिक जो हुआ है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का अपना एक वोट बैंक था या एक अपना उनका काम था। साथ फिर अलीम खान साहब PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे,
شعیب صدیقی صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو وہ دونوں بھی آپ کہہ لیں جب گئے ہیں مسلم لیگ نون میں تو ان کا پرانا کینڈیڈیٹ بھی وہاں پہ ہے, اور یہ جو 2 کینڈیڈیٹ تھے ایم این اے کا ایم پی اے کا وہ بھی آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ہیں. پھر یہ پیسے کا شوق ہے علیم صاحب کو دینے کا, وہ بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ ساری سچویشن کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ہم 65-35 پہ جیتے ہیں, 70-30 پہ جیتے ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے. اور وجہ یہ کہ میں نے غریب سے غریب لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آزادی کی بات کرتے ہیں, وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں, ہم کوئی غلام ہیں یہ بات کرتے ہیں, ہم آزاد ہیں ہم غلام نہیں ہیں یہ بات کرتے ہیں. پھر مہنگائی نے تو لوگوں کو ویسے ہی مار دیا ہے. مہنگائی تو دیکھیں 3 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے, پاکستان تو ایسے جیسے اجڑ گیا ہے. آج مجھے یقین ہے کہ نیوٹرل بڑے شرمندہ ہوں گے, نیوٹرل بڑے پریشان ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اب کوئی راستہ نظر آ رہا ہے یا ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی پٹی اتری نہیں ہے ان کی. یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. میں دوبارہ لفظ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں, یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. جو کچھ انہوں نے کیا شاید پرانے گناہوں کی بھی سزا مل گئی کہ ایک شہباز شریف جیسا آدمی مل گیا جو مخبوط الحواس ہے, جس کے آپ کہہ لیں کہ جس کو شاید اپنے گھر کا راستہ اکیلے کو چھوڑ دیں کہ اپنے گھر پہنچے روز ڈرائیو کر کے, تو اپنے جو 4-5-6 اس کے گھر ہیں ان 4-5 گھروں میں میرا نہیں خیال کہ اس کو راستے آتے ہیں, اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا. وہ ایک ایسا محبوط الحواس آدمی, اس کو لا کے وزیر اعظم بنا دیا, اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. سو مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ اس ملک سے کوئی بدلہ لیا گیا ہے. یقین نہیں آتا لیکن شواہد یہی ہیں کہ جیسے اس ملک سے بدلہ لیا گیا ہے, اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں. کہ بدترین لوگ جو تھے ان کو لا کے ایٹ دا ہیلم آف افیئر حکومت دے دی گئی. سیکورٹی رسک کہا کرتے تھے یہ بے نظیر کو, کہا کرتے تھے کہ زرداری جو ہے اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. زرداری اور بے نظیر کے بیٹے کو لا کے سب سے سینسٹیو پوسٹ وزیر خارجہ بنا دیا گیا. شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. پھر باقی بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے جو کچھ کیا گیا, پیسے دیے گئے, اپنی جو بنائی ہوئی پارٹیاں تھیں, کیا نام ہے یہ باپ اور یہ وہ اس طرح کے ایم کیو ایم, ان کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہراساں بھی کیا گیا اور جو کچھ کہا گیا وہ کرایا گیا ان سے. سو اس ملک میں اس وقت جو کچھ ہے ایکسپوز ہے, اور جو ایکسپوز ہے اسے دیکھ کے شرمندگی بڑی ہوتی ہے. ہمیں تو ہوتی ہے, پتہ نہیں اب ان لوگوں کو کرنے والوں کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہم تو بڑے شرمندہ ہیں اس ملک میں. جن لوگوں کی ہم تعریف کرتے تھے ان کے ایکشن کا دیکھتے ہیں تو بڑے شرمندہ ہیں ہم. سو آج کل ہم جیت رہے ہیں الیکشن جیتنے کی خوشی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں جتنی زیادہ ہمارے مخالفین یو مین کہ یہ جو مسلم پی ڈی ایم کے لوگ جتنے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں انہیں دیکھ کے ہم بڑے خوش ہیں. لیکن جب جو حالت اس وقت درگت بنی ہوئی ہے نیوٹرلز کی, اسے دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے تھے, ان کی بڑی عزت تھی, ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک دوسری پریشانی ہے. سو حالات اچھے نہیں ہیں, نہ لوگوں کے مالی حالات اچھے ہیں, نہ ملک کے سیاسی حالات اچھے ہیں, نہ اداروں کی کوئی عزت بچی ہے. سو اس وقت تو ایک قیاس ہے, اس وقت تو ایک شرمندگی ہے, اس وقت تو بے اعتباری ہے, اس وقت تو سمجھ نہیں آتی کہ کسی کی عزت کریں, کس کی عزت کریں تو کیوں کریں. جن کی کرتے تھے وہ انہوں نے کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. یہی سچویشن ہے. اچھا سر, اس میں جو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 17 جولائی کو 20 نشستوں کے اوپر, یہ ایک قسم کا اگلے انتخابات کے لیے ٹرینڈ سیٹر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کا مین جو مطالبہ وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں پاکستان میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو ہم منظور نہیں کرتے, وہ سازش کے ذریعے ایک حکومت لائے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو 20 سیٹیں ہیں پنجاب کی, اس میں سے پی ٹی آئی کہاں پہ سٹینڈ کرے گی, کتنی سیٹیں لے سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں نا, ایک ہے پری پول ریگنگ, ایک ہے ڈیورنگ دا پول ریگنگ. پری پول ریگنگ تو ہو رہی ہے, اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم 17 سے 18 سیٹیں جیت جائیں گے. لیکن اگر ڈیورنگ دا پول ریگنگ ہو تو اس کا مطلب ہے ٹھپے لگا کے آپ ڈال دیں, اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ویسے کسی کا اناؤنس کر دے, اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن ہمارے ووٹ کینسل کر دے, جعلی پرچیاں ڈال دے. اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. اس میں یہی ہے کہ اگر وہ ہوا تو اس ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. یہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ 70 میں ہوا, جس طرح 77 میں ہوا, دونوں بار نقصان ہو گیا. اس کے بعد بھی جب بھی کبھی ہوا ہے وہ نقصان ہوگا. اور اس وقت ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جو زیادتی ہوگی یہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم یا گورنمنٹ کرے گی. ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے لگایا ہوا ہے نیوٹرلز کا, اور نیوٹرل ابھی تک اس میں نیوٹرل نہیں ہے, چونکہ نام ہے ان کا نیوٹرل, ایکشن ان کے نیوٹرل نہیں ہے. لہٰذا ہمیں وہی نظر آئیں گے اس کے پیچھے. ہم سمجھیں گے کہ یہ پری پول ریگنگ یا ڈیورنگ دا پول ریگنگ جو ہے اس میں ملوث ہیں. میں بات کر رہا ہوں ملوث ہیں.
ٹھیک ہے, سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ وہ پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ اس ریگنگ میں وہ ملوث ہے. تو یہ اگر ہوتا ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مطلب انوین, میں سوچنا نہیں چاہتا یہ بات کہ کیا ہوگا, لیکن اچھی خبر اس میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی اس میں رتی برابر بھی اچھی خبر نہیں ہوگی. اگر ڈیورنگ دا پول الیکشن ریگنگ ہوگی تو اس ملک کے اداروں کے لیے, اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کی یکجہتی کے لیے, اس ملک کی جمہوری نظام کے لیے اور اس ملک کے مارشل لائی نظام کے لیے بھی یہ بالکل اچھا نہیں ہے. اس ملک میں جتنے مارشل لا لگے ہیں یہ 10 سال بعد ان پاپولر ہوتے تھے, 10 سال بعد لوگ گلیوں میں نکلتے تھے, 9 سال بعد, 8 سال بعد. یہ مارشل لا لگنے سے پہلے مارشل لا جو ہے اس کی درگت بن گئی ہے. یہ مارشل لا لگنے سے پہلے ننگا ہو گیا ہے. یہ مارشل لا لگنے سے پہلے بری طرح ایکسپوز ہو گیا کہ اس نے اس ملک کو اجاڑ دیا. لہٰذا اب اس کو لوگ برداشت نہیں کریں گے. یہ جو لوگ سوچتے ہیں گلیوں میں نکلیں ہیں, لوگ سڑکوں پہ نکلیں, آ کے جنگ کریں, یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس طرح نہیں سوچنا چاہیے, اس لیول تک لوگوں کو نہ لے کے جائیں. سو آپ کہہ لیں کہ پری پول ریگنگ کے ہوتے ہوئے بھی 17 سے 18 سیٹیں جیتیں گے. ڈیورنگ دا پول ہوئی پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا. اچھا سر, دوسری یہ آج کل جو صحافیوں پہ زبان بندی ان کی جو کی جا رہی ہے, جیسے ریسنٹلی یہ عمران ریاض خان صاحب پہ مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کیا یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے کیا سچ کی آواز جو ہے یہ دبا سکتی ہے حکومت؟ سچ تو بات کی بات ہے, پہلے تو یہ عقل کی بات ہے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں. مطلب مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو بندہ, جس بندے کی بھی یہ ذہنی حالت ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے علاج کروانا چاہیے کہیں سے, وہ جا کے کہیں سے علاج کروائے. حیدرآباد میں گدو بندر ہے, یہاں پہ یہ جے روڈ پہ ایک اسپتال ہے, وہاں جانا چاہیے. جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جس بندے کے مشورہ ہے کہ عمران ریاض کو گرفتار کرو, وہ اسے حیدرآباد کے گدو بندر میں جانا چاہیے یا مینٹل اسپتال لاہور میں جانا چاہیے. یہ تو کوئی مطلب احمق آدمی ہے, یہ تو کوئی نہایت احمق ہے. مجھے نہیں پتا کون ہے وہ, کسی بڑے سے بڑے کا ہے, چھوٹے سے چھوٹا, جو بھی ہے, نہایت احمق آدمی ہے. کبھی اس طرح بھی آوازیں بند ہوتی ہیں. پھر یہ کہ یہ کوئی پی ٹی وی کا دور نہیں ہے, یہ کوئی نوائے وقت اور جنگ کا دور نہیں ہے. یہ میرے پاس اپنا ٹی وی ہے. اس ملک میں 10 کروڑ ٹی وی ہیں, اس ملک میں 10 کروڑ اخبار ہیں. آپ کا بھی ٹی وی ہے. جس احمق کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹی وی ہے وہ واقعی احمق ہے. جو احمق اس ٹی وی کو نہیں مانتا, جیو کو ٹی وی مانتا اور اس کو نہیں ٹی وی مانتا, وہ احمق ہے. اس احمق کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 کروڑ ہیں اور ان 10 کروڑ نے وہ بولنا ہے, وہ لکھنا ہے جو عوام سننا چاہتے ہیں. آپ گندی سے گندی بات لکھ دیں, اچھی سے اچھی لکھ دیں, آگے وہ چلے گی جسے لوگ پسند کریں گے, جو لوگوں کے دل کی آواز ہوگی. آپ غلط بات لکھیں, جھوٹ لکھیں, مر جائے گا. آپ کا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ پیپلز پارٹی والے پوسٹیں بنا کے لگاتے نہیں ہیں, لیکن آپ کو کبھی مہینوں کے حساب سے ملتی نہیں ہے, دیکھنے کو نہیں ملتی. کیوں؟ ان کو شیئر آگے کوئی نہیں کرتا, ان کو لوگ آگے نہیں چلاتے. نون لیگ آپ کو آج سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ لوگ ان کو چور سمجھتے ہیں, لوگ ان کو بے ایمان سمجھتے ہیں, لوگ ان کو امپورٹڈ گورنمنٹ سمجھتے ہیں, لوگ ان کو غدار سمجھتے ہیں. تو لہٰذا ان کی بات کو آگے نہیں چلاتے. ان کے خلاف جو لکھ دیں وہ آگے چل پڑتا ہے. عمران ریاض کے خلاف آپ لکھ دیں کہ عمران ریاض کو پنجاب گورنمنٹ نے گرفتار کیا, کوئی نہیں آگے چلے گا. آپ لکھ دیں کہ عمران ریاض کو گرفتار کرنے والے نیوٹرل ہیں, آگے چل پڑے گا. سو بیسیکلی آج جس بندے نے عزت کرانی ہے, جس ادارے نے عزت کرانی ہے, وہ سچ بولنا شروع کر دے, ٹھیک ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. یہ جو چکر دینا تھا نا, چورن بیچنا, وہ انڈیا یہ سوچے گا, انڈیا کا فائدہ ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ چورن بہت ہو گیا, بہت بک گیا. یہ فراڈ اب نہیں چلے گا. بھائی ایشو تو ہمارا اور آپ کا ہے. ہماری آپ نے آزادیاں سلب کر لیں, ہماری گورنمنٹ کو گرا دیا آپ نے. ایشو تو ہمارا اور آپ کا ہے. ایشو تو میرا اور آپ کا ہے کہ میری 50% ہر چیز مہنگی ہو گئی. جب ایشو میرا اور آپ کا, انڈیا کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہم انڈیا کو کہاں سے گالی دیں؟ ہم انڈیا کا گلا کیوں کریں؟ ہمیں نظر آتے ہیں آپ, ہر برائی کے پیچھے آپ نظر آ رہے ہیں ہمیں. یہاں کوئی گرفتاری کرتا ہے, ہمیں پہ ڈنڈے پڑتے ہیں, ہم پہ آنسو گیس پھینکی جاتی ہے, ہماری ضمانت نہیں ہوتی, ہم پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے, ہمیں آپ نظر آتے ہیں. آپ کا کیا حال ہے؟ بچے ہیں ہم؟ آپ اتنے چالاک ہیں؟ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں؟ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ کا آئی کیو زیادہ ہے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ پڑھے لکھے زیادہ ہیں؟ نہ آپ پڑھے لکھے زیادہ, نہ آپ کا آئی کیو ہے, نہ آپ کو عوام سے ڈیل کرنا آتا ہے, نہ آپ کو عوام کی نفسیات آتی ہے. سو یہ بھول جائیں کہ آپ لوگوں پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں. ہاں مار دیں لوگوں کو, ٹینک لے آئیں, توپے لے آئیں, وہ کر لیں, باقی کچھ نہیں ہو سکتا.
یہ جو چکر دے کے چورن بیچ کے حکومت کرنا یہ نہیں ہو سکتا. اب پیچھے رہ کے حکومت کرنا یہ نہیں ہوگا. اب آئین بدل لیں, مینڈیٹ کے مطابق چلیں, یہی ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک میں. لہٰذا عمران ریاض ہو یا کوئی اور ہو, پابندی اب نہیں لگ سکتی. ایک آواز دبائیں گے لاکھ اٹھ پڑیں گی. عمران ریاض کو 4 دن اندر رکھا ہوا کیا؟ اتنی بےزتی تو 10 سال میں نہیں ہوتی جتنی 10 دن میں ہو گئی. جتنی بےزتی 10 سال میں ہونی تھی اتنی 10 دن میں ہوگی. دوبارہ پکڑو پھر ہو جائے گی. آج سمیع ابراہیم کو مارا پھر شروع ہو جائے گی, کل کسی اور کو مارو پھر شروع ہو جائے گی. رکے گی نہیں, بڑھتی جائے گی. سو ہوش کے ناحل لیں, دماغ ٹھیک کرائیں, علاج کروائیں. تھینک یو. یہ تھے جی ہمارے ساتھ جمشید اقبال نے کھل کر موجودہ حالات کے اوپر اپنی رائے پیش کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لے وہ کسی بھی طرح سچ کی آواز کو نہیں دبا سکتی. اور 17 جولائی کو جو انتخابات ہونے ہیں اس میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف 17 سے 18 سیٹیں جیتے گی. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز صاحب جو سابقہ ایم پی ہیں اس حلقے سے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس حلقے میں عوام کی جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ 17 جولائی کو کیا یہاں پر نتائج آ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 17 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہاں پر اس حلقے میں اور مجموعی طور پر لاہور میں, پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنی سیٹوں پر ون کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ پورے پنجاب میں 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ 18-19 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلہ چوروں اور انصاف پسند لوگوں کے درمیان ہے. یہ چور جو ڈاکو ہم جو مسلط کیے گئے ہیں, جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہم پہ مسلط کی گئی ہے, جس طرح سے مہنگائی کا زور ہے, غریب آدمی پس رہا ہے, غریب آدمی رو رہا ہے, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, آٹا مہنگا, دالیں مہنگی, گھی مہنگا, پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا. ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو ڈیزل مہنگا نہیں کرنا چاہیے. ڈیزل جو ہے عام گاڑی استعمال کرتی ہے, لاریاں استعمال کرتی ہیں, ٹرک استعمال کرتے ہیں, ہمارا کسان استعمال کرتا ہے. یہ بڑے بے شرم لوگ ہیں کہ انہوں نے ڈیزل کو مہنگا کیا ہے. ان کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ ڈیزل کو مہنگا کرتے. پیٹرول کو مہنگا کیا ہے, زیادتی کی ہے عوام کے ساتھ. جب عمران خان 10 روپیہ پیٹرول بڑھاتا تھا تو یہ شور مچاتے تھے کہ مہنگا ہو گیا, مہنگا ہو گیا. اب 100 روپیہ بڑھ گیا, اب ان کو شرم نہیں آتی. یہ ڈوب کے نہیں مرتے اس نہر میں. ان کو شرم آنی چاہیے. پی ٹی آئی انشاءاللہ العزیز یہ تمام سیٹیں بڑے مارجن سے جیتے گی. کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے عوام کی جماعت ہے, یہ چوروں کی جماعت نہیں ہے, یہ ڈاکوؤں کی جماعت نہیں ہے. یہ انشاءاللہ العزیز نیک لوگوں کی, ایماندار لوگوں کی جماعت ہے, اور یہ پی ٹی آئی انشاءاللہ ضرور جیتے گی. اچھا سر, دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کیا تھا تو ابھی فی الحال تو الیکشنز کی وجہ سے انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. تو الیکشن کے بعد کیا ان کا پلان ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وہ اس حکومت کے خلاف لانگ مارچ کریں گے کہ اسی گورنمنٹ کو کنٹینیو کریں گے 1.5 سال؟ نہیں, اگر تو یہ جو الیکشن ہے یہ اس میں ریگ نہیں ہوتی, ایمانداری سے الیکشن ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر ایمانداری سے الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی جیتے گی. تو پھر تو ضرورت ہی نہیں پڑنی. پنجاب میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بن جانی ہے, اور پھر مرکز میں بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بن جانی ہے. پھر کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑنی. اگر انہوں نے ریگنگ کی, زیادتی کی عوام کے ساتھ, عوام کو ووٹ نہ ڈالنے دیا, تو پھر انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ کا فیصلہ ضرور کریں گے.